السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knob of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 26 میں سورۃ الذاریات، آیت 30 آنورڈز تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات، آیت 30۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الذاریات، آیت نمبر 30 میں ہم دیکھ رہے تھے 30 تک ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ معزز مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بیوٹیفل ایگزامپل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے مہمان نواز تھے۔ سلام کیا اپنے مہمانوں کو، مہمانوں نے آ کر سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہترین جواب دیا۔ پھر اپنے گھر میں گھر والوں کی طرف گئے، ایک موٹا تازہ بچڑا اس کو بھنا پکایا اور مہمانوں کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا۔ جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا۔ پوچھا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟
मेहमान कोई और नहीं अल्लाह के फरिश्ते थे। उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं, बल्कि हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। आपको एक बेटा होगा जो बड़ा आलिम होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ऑलरेडी ओ मक्का में थे। इतने में उनकी बीवी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलती हुई आई, अपने माथे पर, अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहने लगी कि मैं तो बुढ़िया हूँ, बांझ हूँ। फरिश्ते कहने लगे कि तुम्हारे रब ने ऐसा ही फरमाया है। कोई शक नहीं कि वो बड़ा हिकमत वाला और इल्म वाला है। अल्लाह जैसे चाहे, अल्लाह के हिकमत के मुताबिक अल्लाह ताला वैसे फैसले करते हैं, और अल्लाह ताला के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये एज फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर्स से अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत 31। कौल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, फमा खतबुकुम, फमा खतबुकुम, फिर, माँ, क्या, क्या मामला है तुम्हारा, क्या हुक्म मिला है तुमको। खिताब वर्ड है ना यहाँ पर। खिताब का मतलब क्या है कि क्या हुक्म, क्या अल्लाह ताला का ऑर्डर मिला है तुमको। व्हाट इज द कमांड। अय्युहल मुरसलून, ए भेजे जाने वालों, ए फरिश्तों, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, अल्लाह ताला ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है। ये सवाल किसने किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। किससे पूछा। फरिश्तों से पूछा कि तुम किस बड़ी मुहिम पर भेजे गए हो। आयत 32। कौन जवाब देंगे। फरिश्ते। कौलू, फरिश्तों ने कहा, इन्ना, बेशक हम, उर्सिलना, भेजे गए हैं हम। पैसिव वॉइस है। वी आर बीइंग सेंट, हम भेजे गए हैं। इला कौमिल, कौन सी कौम की तरफ। इला कौमिम मुजरिमीन, मुजरिम कौम की तरफ हम भेजे गए हैं। इशारा है लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। ठीक है। आयत 33। कौन सी मुजरिम कौम और क्या उनका जुर्म था। कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कौन सी बुराई फैली हुई थी। होमोसेक्सुअलिटी वाजी। होमोसेक्सुअलिटी, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस फेल को हराम करार दिया है। क्यों। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि मर्द मर्द के साथ ही गलत फेल करे, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप में मुब्तला हो, या फीमेल्स फीमेल्स के साथ, दोनों भी। तो उस कौम में ये बुराई फैली हुई थी कि मर्द मर्द के साथ ही गलत काम में, इतने ज्यादा ये गलत काम फैल गया था कि इट वॉज जस्ट लाइक एन एपिडेमिक। लत लग गई थी लोगों को, इस चीज का नशा चढ़ गया था। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। और वो इस काम को बिल्कुल हराम नहीं समझते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस मुजरिम कौम के गुनहगारों को हलाक करने के लिए हमें भेजा है। लिनुरसिल, आयत 33। ली, ताकि, नुरसिल, हम भेजे, नु यानी हम, भेजे, अलैहिम, उन पर। अल्लाह का क्या हुक्म है।
تاکہ ہم بھیجے اس مجرم قوم پر ہجارتم من تین، ہجارتن، ہجارتن ہے، یہ کیا ہے؟ پتھر، پتھروں کی بارش ہم کریں، من تین، کیسے ہو گئے یہ پتھر؟ تین کہتے ہیں مٹی کو، سو مٹی کے گارے کے بنے ہوئے پتھر، کنکریاں۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ مٹی سے بنی ہوئے پتھروں سے ہم پتھراؤ کرے، پتھروں کی بارش برسائے اس مجرم قوم پر، اور اسی طرح ہم انہیں ہلاک کر دے، ڈسٹروائے کر دے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ان پتھروں کو ان پر برسائیں گے جن پر اللہ کے حکم سے پہلے ہی ان کے نام لکھے جا چکے ہیں، اور ہر گنہگار کے لیے الگ الگ پتھر اسپیسیفکلی فکسڈ کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نام کا ایک پتھر، ایسا پتھر جو جب اوپر سے برسایا جائے فرشتوں کے ہاتھوں سے تو اٹ ورکس لائک میسائلس اینڈ بامز اپون دیم، وہ کیا کام کرے پتھر؟ میسائلس کا اور بوم کا کام کرے، اور ہر ایک مجرم کو ڈسٹروائے کر دے ایک ایک پتھر۔ تو ہر ایک پتھر خاص پتھر ہے، it is sent as a punishment for each of those criminals۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہم کو قرآن کی دوسری صورتوں میں جیسے سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب ملا ہے اللہ کی طرف سے؟ خلیل خلیل اللہ، اللہ، خلیل اللہ، خلیل اللہ، رائٹ۔ کیا مطلب ہے خلیل اللہ کا؟ اللہ فرینڈ۔ دوست، دوست، دوست۔ اللہ کا دوست، دا فرینڈ آف اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں سے یہ بات سنی تو کہا فرشتوں سے کہ ارے وہاں پر تو لوط ہے۔ اور کون تھے لوط علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، رشتے دار تھے۔ تو کہا کہ وہاں پر تو حضرت لوط ہے، پھر وہ بستی کی بستی پوری کے پوری کیسے غارت کر دی جائے گی، کیسے برباد کر دی جائے گی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کا علم ہمیں بھی ہے، یعنی اس کا علم اللہ کو تو ہے ہی اور ہمیں بھی ہے، لیکن ہمیں حکم مل چکا ہے کہ ہم کیا کریں؟ لوط علیہ السلام اور مومن لوگوں کو ان کے پورے گھرانوں کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لے۔ تو ایمان والے جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور یہ عذاب پتھروں کی بارش کن لوگوں پر برسانے کا حکم آیا ہے؟ ان مجرموں پر، ان گنہگاروں پر۔ ٹھیک ہے، آیت 34۔ مسومتن، کیسے ہے یہ پتھر؟ مسومتن، ہر ایک کا اس پر نام لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی، سو دیز آر ناٹ جنرل بٹ اسپیسیفکلی مینشنڈ ان دا ربک، آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے پاس ہر پتھر پر اس کے گنہگار کا نام لکھا ہوا ہے۔ للمسرفین، کس کے لیے ہے یہ سزا، یہ عذاب؟ لیے اسراف کرنے والوں، مسرفین کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، دوز who have crossed their limits۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا لمٹس کراس کر دی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت کے طور پر
نیچرلی ایک مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ بنایا، لیکن ان لوگوں نے اس لمٹ کو کراس کر کے حلال ریلیشن شپ کو حرام میں لے کر مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ ہوموسیکشوالٹی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ یہ ان کا اسراف تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہوموسیکشوالٹی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ Now that I have come to UK for some time، تو یہاں پر تو اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، بتا نہیں سکتے۔ اتنے سارے مرد ہم دیکھتے ہیں، there are so many men، they dress up like women، they وہ ایئر رنگس پہنتے ہیں، ان کی چال اور ان کی بات، اور موسٹلی نظر آتا ہے کہ مین گو وتھ مین، استغفر اللہ، اور عورتیں بھی، لیسبینزم بھی بڑھ رہا، استغفر اللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حدیں کراس کر رہے ہیں، مسرفین ہیں۔ تو جب لوط علیہ السلام کے قوم میں بھی یہ بے حیائی اتنی زیادہ لمٹس کراس کر گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب لے کر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ، آیت 35۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر اخرج نکال لیا، نہ ہم نے، پھر نکال لیا ہم نے، من جو کوئی، کان تھا، فیہا اس بستی میں، اس قوم میں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ نکال لیا یعنی بچا لیا ہم نے اس قوم میں سے جتنے بھی مومن تھے، ان سب مومنوں کو پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا، یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دے دیا کہ آپ مومنوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے، اور آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، کیونکہ پیچھے رہنے والے جو گنہگار ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اور ان پر برسے گا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ کون پیچھے رہ گئی؟ ان ان کی کی بیوی۔ بیوی۔ رام کی ان بیوی۔ کی بیوی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں بھی پڑھے نا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ کیا وہ مومنوں میں سے تھی یا مسرفین میں سے تھی؟ مصرفین میں سے تھی باجی، وہ بڑھاوا دیتی تھی۔ ہاں، تو وہ نہ وہ مومنین میں سے رہی، اور نہ ہی انہوں نے وہ غلط کام کیا، لیکن اس غلط کام کو سپورٹ کیا، وہ ان کو خبریں جا کر دیتی تھی، ان کی ہیلپ کرتی تھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو ان کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس عذاب کو انہوں نے دعوت دی اپنے اوپر، ان اسپائٹ آف بینگ دا وائف آف Allah's messenger۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ہونا، ہدایت کا آنا کتنا ضروری ہے، ورنہ آپ کتنے ہی اچھے ماحول میں ہو، اور کس کے گھر میں ہو، اور کس کی بیوی ہو، کس کی اولاد ہو، it doesn't matter۔ What matters is Allah's رحمت and Allah's ہدایت۔ تبھی انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے اور برائیوں سے دور رہے، غلط کام کو غلط سمجھنا
اور اس سے بچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلط تقوا. کام کو، ہاں ویری گڈ، غلط کام کو غلط سمجھنا، اس کو پہچاننا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس سے بچنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے جو ہم سورت عصر پڑھتے نا روز کلاس ختم ہونے پر، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو حق کی تلقین کرنا، برائیوں سے خود بھی رکنا، دوسروں کو روکنا، خود بھی صبر کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، یہ جو کرے گا وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ جو مثال ہم کو مل رہی ہے ان کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میسنجر کی فیملی ممبر۔ ایک اور مثال ہم نے سورہ تحریم میں کیا پڑھی تھی، کس کی پڑھی تھی؟ فرعون نوح کی. علیہ السلام، نہیں وہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں کیسی تھی؟ خائن، خائن کیا مطلب ہوتا ہے خائن؟ نافرمان باجی. نہیں، خائن، خائنہ تھی وہ دونوں، کیا مطلب خائن؟ کس سے بنا یہ ورڈ؟ خیانت سے۔ وہ دونوں بیویوں نے کیا کیا؟ خیانت کی۔ کیا تھی ان کی خیانت؟ اپنے شوہر اور اللہ کے ساتھ خیانت کی. بالکل، اپنے شوہر، ان کو جو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے کیا ملا تھا، یہ ذمہ داری ملی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اور ان کا جو مشن ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے اس مشن میں، تو وہ ہوگی ان کی امانت داری، وفاداری۔ لیکن جو اس کا اپوزٹ کیا، ان دونوں بیویوں کی مثال ہم کو ملتی ہے، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس امانت میں، اس وفاداری میں خیانت کی، اس کا اپوزٹ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دیکھیے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ چلے پھر آگے بڑھتے، آیت 36، فما وجدنا، وہ پھر، ماں فما وجدنا، پھر جو، وجدنا پایا ہم نے، فیہا اس میں، غیر بیتن سوائے گھر، کس کے؟ من المسلمین مسلمانوں کے گھروں کے سوا، یعنی جو مسلمانوں کے گھر تھے ہم نے ان کو پایا، یعنی کیا کیا؟ ہم نے ان کو بچا لیا۔ پیچھے کی آیت کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے جو تھے اس میں مومن، پھر جو پایا ہم نے، فیہا اس قوم میں، غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے سوا، ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ تو یہاں پر ماں جو ہے وہ نہیں تھی، اس کے میننگ نہیں میں جائے گی۔ پھر نہیں پایا ہم نے اس پوری قوم میں، سوائے ایک گھر کے اور کوئی مسلم، صرف ایک فیملی تھی، اس کی؟ لوط علیہ السلام کی، جو مسلم تھی، اس کے سوا باقی پوری قوم مسرفین تھی، مجرم تھی،
اور لوط علیہ السلام کی بھی پوری فیملی نہیں سوائے ان کی بیوی کے. اللہ اکبر. آپ سوچئے نا کہ پورا مشن لوط علیہ السلام کا، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، پیغامات دیے تھے جو ان کو پہنچانا تھا، لیکن سکسیس ریٹ کتنا رہا؟ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کتنے لوگوں نے ان کی بات مانی؟ کسی نے بھی نہیں سوائے ان کی اپنی فیملی کے. اس میں سے بھی کس کو مائنس کیا؟ بیوی. دیکھو تو یہ سکسیس ریٹ ہے. تو ہدایت ہر ایک کو مل جائے گی، اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ ہدایت ہر ایک کو مل جائے. کتنی کوشش کی لوط علیہ السلام نے. نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی بتائیے؟ 950 سال. اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنے ہی جتنے اس 80. کشتی میں، اتنے ہی جتنے اس کشتی میں سوار ہوئے. دیٹس اٹ. اللہ اکبر. تو یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا اور شہر چھوڑا تھا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تب وہ جب چھوڑے تھے اور وہاں سے نکلے تھے، تو انہی کے ساتھ ان کے یہ بھتیجے لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اور وہ انہی کے ساتھ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے پروفٹ سٹیز آف سوڈوم اینڈ گومرہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. یہ ڈیڈ سی کی طرف یہ علاقہ ہے. پھر وہاں کے لوگوں نے یہ جو بدکاری کا کام شروع کیا، ہوموسیکشوالٹی کا، اور یہ اسے کیسے کرتے تھے؟ بالکل کھلے عام. ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، نہ کوئی جھجک تھی. دس واز بیونڈ سیکشل مس کنڈکٹ. اور پوری سوسائٹی میں اسی وجہ سے اور کون کون سے غلط کام پھیل گئے تھے. دیکھیے، جس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گناہ ہونا شروع ہوتا ہے، اس سوسائٹی میں پھر اور بھی بڑے بڑے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. تو یہ سوسائٹی جو تھی، یہ قوم تھی، یہ ہائی ویز کو لگ کے تھی. تو یہ لوگ اوپن رابریز کرتے ہائی ویز پر، لوٹ مار. وہاں سے جتنے قافلے گزرتے ان قافلوں کو لوٹنا، اور جو مسافر ہوتے ان کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکے بازیاں کرنا، یہ سارے غلط کام کھلے عام اس قوم میں بہت حد سے زیادہ پھیل گئے تھے. لوط علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، ان کو ڈرایا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا تم پر عذاب آ سکتا ہے. لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے، جب یہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو اس وقت بھی کس نے جا کر خبر دے دی تھی؟ ان کی بیوی نے. ان کی بیوی نے خبر دے دی جا کر لوگوں کو. تو وہ لوگ آئے لوط علیہ السلام کے گھر کہ یہ جو نئے مرد آئے ہیں وہ کون تھے؟ ایکچولی وہ فرشتے تھے. کس کی شکل میں؟ انسانوں کی شکل میں. تو لوگوں نے ان کو ان کے گھر پہ کیا کیا؟ ایک طرح سے اٹیک کر دیا، چاروں طرف سے گھیر دیا کہ ان مردوں کو ہمارے حوالے کر دو. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے آفر کیا کہ میری خود کی بیٹیاں ہیں اور اس قوم کی ساری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تو کیوں تم لوگ مرد ہونا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا فطری تعلق رکھا ہے، تو تم جس سے چاہے شادی کرو،
क्यों तुम लोग ये गलत फेल में पड़ते हो। लेकिन क्या वो लोग बाज आए? नहीं आए। फिर इन फरिश्तों ने हुक्म दिया, यानी खबर दे दी लूत अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी फैमिली को लेकर रातों रात निकल जाए और हरगिज पीछे मुड़ के ना देखना। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पहले ही ईमान नहीं लाई थी और वो सीक्रेटली मदद करती थी उस कौम की। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसे पीछे रहने वालों में से, अजाब में मुब्तला होने वालों में से कर दिया। जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर निकल गए रातों रात, तो सेहरी के वक्त, यानी फजर होने से पहले ही अल्लाह के हुक्म से क्या किया? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने हाथों में उठा लिया। और ऊपर हाथ, आप इमेजिन कर सकते हो जिब्रील अमीन का हाथ की क्या साइज होगी, कि जिब्रील अमीन ने पूरी बस्ती, पूरी सोसाइटी को अपने हाथों में उठा लिया और उनका हाथ ऊपर आसमानों तक उठाकर फिर पूरी बस्ती को उल्टा करके जमीन पर पटक दिया और फिर उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। इस तरह क्या हुआ? पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। हर पत्थर पर एक एक मुजरिम का नाम लिखा हुआ था, यानी पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट थी एक एक के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। आज हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम हमारे बच्चों को ये बात बताएं, बिल्कुल बताएं, खुलकर बताएं और बिल्कुल झिझके ना, ताकि हमारे बच्चे भी ये सीखे कि ये गैर फितरी अमल है और वो खुद भी ना करे। और अगर उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त किसी ऐसे अमल में लगे हुए हैं, तो हमारे बच्चे कभी उनके सपोर्टर्स ना बने। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड सर्कल में, इवन इफ यू डोंट, अगर आप खुद इस काम को नहीं करते हो, लेकिन फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, एक बहुत नेचुरल फीलिंग आती है ना अपने दोस्त के लिए, कि भाई अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है। टुडे व्हाट डू चिल्ड्रन से, कि मम्मा उसकी क्या गलती है? अगर उसकी बॉडी, उसके ख्याल, उसकी नेचुरली इंक्लिनेशन है बॉयज की तरफ ही, बॉयज की तरफ, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती है? लेट देम बी, उनको अपना फ्रीडम है, करने दो। वो थोड़ी हमको सता रहे। ऐसी बातें सुनने मिलती है या नहीं? मिलती है बाजी। और कभी कभी हमको भी लगता है कि हाँ, हम क्यों सताए उनको, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको दे दिया कि उनका सपोर्ट करने वाली भी उस अजाब में शामिल हो गई। तो इसीलिए अपने बच्चों से ये कहना है कि नो, यू आर नॉट डूइंग दिस एंड यू आर नॉट इवन गोइंग टू सपोर्ट एनीबडी, नाइदर फिजिकली नॉर इमोशनली। इमोशनली भी हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना है इस मामले में, क्योंकि ये हराम काम है। ओके, ये हराम काम। तो अगर हराम को हराम नहीं समझेंगे तो फिर हिदायत नहीं मिलेगी, ईमान से जाते रहेंगे और अजाब के मुस्तहिक बनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। यहाँ पर इब्राहिम, लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली को मोमिन कहा गया, मुसलमान कहा गया, और इस गुनाह को करने वालों को क्या कहा गया? मुजरिम कहा गया और मुसरिफ कहा गया। बात समझ आ रही है?
جی پھر हाँ। آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ لیجئے پلیز، پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر مومن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ابھی اسٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کیجیے اور مجھے ایکسپلین کیجیے، بتائیے کیا ہوتا ہے یہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ باجی مومن تو وہ ہوتا ہے جو دل سے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو زبان سے ایمان لاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان اور احکامات کی پابندی بھی کرنے والا ہو۔ ویری گڈ۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آیا کہ وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ہے نا، کس ماحول میں ہے کہ اس گھر میں اسلام ہے؟ کیا انہوں نے اسلام پہلے قبول نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا، لیکن پھر ان کے عمل جو ہے وہ عمل سے مسلمان نہ ہو پائی، اس لیے مومن نہیں ہوئی، اور پھر غلط لوگوں کو، گنہگاروں کو سپورٹ کر کے وہ اسلام سے بھی خارج ہو گئی، اس اسلام کے دائرے سے بھی نکل کر وہ بھی مجرموں کے دائرے میں چلی گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سو دیر از اے ویری فائن لائن، بہت ہی کم ڈفرنس ہے کس کے بیچ؟ مومن اور مسلم کے بیچ کم ڈفرنس نہیں ہے، وہ ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اسلام قبول کیا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ کے دائرے میں، مجرموں کے دائرے میں چلا جائے۔ لیکن ایک مسلمان کو مومن بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی، عمل کرنے پڑتے۔ ایک ایک، स्टेटमेंट बोलूं आपकी इजाजत हो तो। ہاں پلیز بولیں۔ मुस्लिम तो बन गया तू अल्लाह को मान के, मोमिन भी बन जरा तू अल्लाह की मान के। ویری نائس، الحمدللہ۔ لکھوا دیجیے پلیز چانان جی، ذرا जी। لکھ لیجیے سب لوگ یہ اسٹیٹمنٹ۔ मुस्लिम तो बन गया तू अल्लाह को मान के, मुस्लिम तो बन गया तू अल्लाह को मान के, मोमिन भी बन जरा तू अल्लाह की मान के। ویری گڈ، اور کو मोमिन اور کی बन کو जरा। ہائی لائٹ जी کریں گے، رائٹ؟ जी बाजी। تو دیٹ از عمل، اور یہ بہت مشکل کام ہے نا۔ اسلام قبول کرنا تو کوئی ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا، ہم لوگ سب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو بائی برتھ ہم سب بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں۔ لیکن مومن بننے کے لیے بائی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ہم کو انٹینشنلی اپنی نیت کے ساتھ بہت عمل کرنے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، مومن بننا۔ اور پھر مومن بن کر نیکسٹ لیول، متقی کی لیول پہ پہنچنا، اس میں اور زیادہ محنت لگتی، وچ از اے کنٹینیوس پروسیس۔ اب صرف نیک عمل کر کے ہم مومن بن سکتے ہیں؟ نہیں، صرف نیک عمل کر کے ہم مومن نہیں بن سکتے، ساتھ ساتھ میں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہوگا، ساتھ ساتھ میں گناہوں کو گناہ سمجھنا ہوگا، اور گناہوں سے ہمیں ہیٹریڈ، صرف اس کو برا نہیں سمجھنا، بلکہ گناہ کی کیا ہو جائے ہمارے دل میں؟ ہیٹریڈ، نفرت پیدا ہو جائے، اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے، تب جا کے ہم مومن بن سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایوری ڈے کا ہمارا ٹیسٹ ہے، ہر روز
ہو سکتا ہے ہم پھر گریں گے، پھر پڑیں گے، پھر غلطیاں کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر نیکیوں کی طرف آئیں گے. اور یہی ہمارا جہاد، یہ اسٹرگل آخری دم تک چلتا رہے گا، بیکاز نو بڈی از پرفیکٹ، ہے نا. ٹھیک ہے، چلے پھر کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ اسٹل ہیو ٹائم. آیت نمبر 36 ہو گئی، پھر 37. وہ ترکنا، وہ اور ترکنا چھوڑ دیا ہم نے. ترکا کہتے ہیں چھوڑے ہوئے کو، ریمیننگ. چھوڑ دیا ہم نے یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. فیہا، اس میں، آیتن، ایک نشانی. اس پورے واقعے میں ہم نے کیا بنا دیا اس واقعے کو، اس قوم کو، آیتن، ایک نشانی. نشانی، سبق، عبرت. کس کے لیے؟ للذین، لیے ان لوگوں کے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، عذاب العلیم، کیسے عذاب سے؟ دردناک عذاب سے. یہ کیسا عذاب تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا؟ the worst of all. استغفر اللہ، کہ پوری بستی کو پٹک دینا. ابھی کیا لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ پوری بستی اوپر اٹھائی گئی اور پھر پٹک دی گئی؟ اٹ could be a worst form of earthquake جو ان کو لگا ہوگا کہ بھائی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اور دھس گئی زمین میں پوری بستی. لیکن یہ عذاب بہت ہی برا عذاب ہے، کیونکہ کام بھی بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ غلط کام تھا. تو غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا، برا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں مومنوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آباد بستیاں تھی. کیسی بستیاں تھی؟ چلتی پھرتی، یہاں کے لوگ رہ رہے تھے، زندہ تھے. اب اچانک سے سحری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان فرشتوں کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے کچھ ہی پلوں میں پوری کی پوری قوم، پوری بستی، پوری سوسائٹی برباد ہو گئی. It was all destructed and destroyed. اور پھر وہ پڑے رہے وہاں پر اسی حال میں، سڑے ہوئے، بدبودار. کیوں؟ کون آئے گا ان کو ہٹانے کے لیے، اٹھانے کے؟ پوری بستی، پوری کی پوری سوسائٹی ختم. تو وہ پڑے رہے وہاں پر بدبودار، اور پھر ان کے سارے گھر جن میں وہ بستے تھے وہ کھنڈر بن گئے. اور وہ کھنڈر آج بھی اس کے ریمننٹس باقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مومنوں کے لیے اس کو عبرت، نصیحت، سبق بنا کر رکھا ہے. اس کے لیے؟ ان مومنوں کے لیے جو کس سے ڈرتے ہیں؟ یخافون العذاب العلیم، اللہ کے عذاب کا ڈر، خوف جن مومنوں کو ہو ان کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، اور یہ ایک زبردست نشانی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اب دیکھیں، قرآن از فار آل ٹائمز. صرف لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہو گیا اور اب نہیں ہوتا، ایسا ہے؟ تو قرآن will never expire. It will never be outdated. یہ پھر سے یہی دور آیا ہے اور یہی گناہ اسراف کے حد تک، یعنی it is crossing all the limits day by day. یہی نظر آ رہا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اب دیکھیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. ہم دیکھیں کہ آج کل بھی اگر پرسنٹیج دیکھا جائے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ لڑکیاں. ہے نا.
لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس میں بھی اب اگر آپ دیکھو کہ دھیرے دھیرے ہومو سیکشوالٹی بڑھنے لگے تو کیا ہوگا آگے چل کے؟ واٹ اباؤٹ دا گرلس اینڈ دا فیمیلس؟ who will marry them؟ ہے نا، نسل بھی نہیں بڑھے گی پھر. دیکھو، اور یہ ہے عذاب. اور دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہو کہ جو نکاح کا سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ بھی ڈسٹروائے ہوتے جا رہا ہے، ہو رہا ہے نا. اور طلاق کا ریٹ یعنی ڈیورس ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو فیملی سسٹم دھیرے دھیرے پوری ڈسٹروائے ہوتی جا رہی ہے. ابھی اگین وہ سائیکل جو ہے نا پورا گھوم رہا ہے پہیا. اب ہم جو دیکھتے تھے کہ پری اسلامک پیریڈ مکہ میں کی عورت کی کو جو سٹیٹس کیا تھا، کوئی سٹیٹس نہیں تھا اسلام سے پہلے. بچیاں پیدا ہوتی زندہ دفنا دی جاتی، عورت کو نہ نکاح ہوتا، زنا بہت عام تھا، اور عورتوں کے رائٹس تو ملتے ہی نہیں تھے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وی آر اگین ہیڈنگ ٹورڈز دا سیم تھنگ. تو ہم بالکل کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، یہ تو پچھلی باتیں ہیں، یہ تو پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ایوری تھنگ از ریسائکلنگ اینڈ کمنگ بیک. سو قرآن از فور آل ٹائمس، قیامت تک کے لیے یہ ہمارے لیے سب سے ویلڈ اور سب سے یوزفل اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ہم اس کو پکڑے رکھتے. جیسے ہم دیکھتے تھے کہ غلامی کے دور کی بات ہوتی ہے کہ وہ دور میں غلامی بہت زیادہ عام تھی، کہ لوگوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا، خریدا جاتا، اس کی مارکیٹ لگتی. اگر ہم آج دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہی دور واپس آ رہا ہے، اور بہت دور نہیں کہ انسانوں کو پھر سے غلامی میں ڈالا جائے، خریدا جائے، بیچا جائے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے ایسی تمام گناہوں سے، برائیوں سے اور غلامی سے بھی. آمین. چلو پھر آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 38. 38. وفی موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اذ، جب، ارسلناہ، جب بھیجا ہم نے اس کو. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام. اس کی طرف فرعون. یس، الا فرعون، جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف. بسلطان مبین، کس کے ساتھ بھیجا؟ بسلطان، کھلی نشانیاں، دلیل. مبین کیسی؟ بالکل کلیئر، کھلی. ایسی نشانیاں، ایسے معجزوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بالکل ویزیبل. کیا کیا معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ ون بائی ون بتائیے پلیز. عصا باجی. عصا یعنی ان کی اسٹک. کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ؟ باجی وہ سانپ بن جاتی تھی، وہ جادوگروں کے انسیڈنٹ میں ہوا تھا نا، سانپ ہوں، بن کے باقی سب کو نگل گئی. اچھا. اور اور کیا کیا اس لکڑی نے؟ پتھر. سمندر میں راستہ بنا دیا باجی. اور لیکن آپ پتھر، لوگ ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ آپ لوگ بھول رہے ہو. وہ کیا ہے؟ باذن اللہ باجی. ویری گڈ، باذن اللہ. تو اس لکڑی میں کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو بہت عام سی ایک لکڑی تھی، لیکن وہ معجزہ بن گئی باذن اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن کے ساتھ. اس عام لکڑی میں کیا ہو گئی؟ وہ کمال پیدا ہو گیا. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کمال پیدا ہو گیا اس لکڑی میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ویسا کام اس سے کروایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل
साफ साफ लोगों की आंखों के सामने करके दिखाया, ताकि लोग जब देखें कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टिक, इट इज अ मिराकुलस स्टिक। ये एक लकड़ी है, हमारे पास भी एक लकड़ी है, कितनी लकड़ियां हैं, लेकिन ये लकड़ी जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है और जब अल्लाह का हुक्म होता है और वो उस लकड़ी को फेंकते हैं तो वो सांप बन जाती है। क्या हमारी लकड़ी सांप बन सकती है? कभी भी नहीं बन सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये मौजज़ा उन लोगों ने देखा, और ऐसा भी नहीं कि वो सांप बन गई और वो सांप कुछ काम करे। वो इतना बड़ा अजदहा बन गया कि वो उन जादूगरों के सारे सांपों को खा गया, निगल गया। तो अगर वो जादू होता, अगर वो सांप मूसा अलैहिस्सलाम का सांप लकड़ी जादू होता, तो वो दूसरे सांपों को नहीं खा सकता। लेकिन अल्लाह ताला ये जो मुबीन वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो सुल्तान है कि प्रूफ, दलील, लेकिन मुबीन इतना क्लियर था कि एक लकड़ी को समंदर में मारा और अल्लाह का हुक्म हुआ तो समंदर दो हिस्सों में बट गया। आप जरा जाए समंदर पे, आप बोट में बैठे, आप किसी जेट स्की पर जाएं, आपको समझ में आएगा कि क्या पावर है समंदर का, कितना पानी है, और किसी की ताकत नहीं है कि उस पानी को दो हिस्सों में बांटे, टू पार्ट द वाटर ऑफ ओशंस, और उसके बीच रास्ता बनाए। नोबडी कैन डू दैट। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अल्लाह की क्या है, अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से है, और वो भी खुली, कि वही लकड़ी है, उसको जब पत्थर पे मारा अल्लाह के हुक्म से, वो पत्थर फूट कर उसमें से बराबर कितने पानी के स्प्रिंग्स फूट निकले? 12 बज। 10, हम्म 12, 12। राइट। क्यों? क्योंकि 12 12 कबीले थे। कबीले थे। यस। तो ये निशानी नहीं है कि उसमें से बराबर 12 स्प्रिंग्स फूट निकलना, वो भी एक पत्थर में से पानी बहने लगना। कोई भी अल्लाह का जो मौजज़ा होता है, वो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को दिखाना चाहते हैं तो फिर वो मुबीन है। वैसे ही हमारे पास एक मौजज़ा है और इस वक्त हमारे हाथों में है। क्या है? कुरान। कुरान। और ये भी क्या है? मुबीन है। देखिए, आप अपने हाथों में इसको देख रहे हो ना, आप इसको छू सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो, इसको सुन सकते हो। तो ये अल्लाह का मौजज़ा, और ये भी बिल्कुल मुबीन है, क्लियर है, विजिबल है, रियल है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन की तरफ। एक तो उनका असा था, फिर दूसरा क्या था? यजदे उनका बैदा। यदे बैदा, यानी उनके यदे जो दोनों हाथ थे, उनको अल्लाह ताला के हुक्म से वो अब इस तरह हैंड्स फोल्ड करते। जब हम हैंड्स फोल्ड करते हैं तो हमारे हाथ कहाँ जाते हैं? हथेलियां अंडर द आर्म्स, है ना, बगल में। फिर जब वो अपने हाथ खोलते तो अचानक से उनके दोनों हाथ यानी हथेलियां क्या हो जाती? चमकता हुआ बैदा। हाँ, बिल्कुल रोशन, सफेद चमकते हुए हाथ। और वो भी कैसे? विजिबल। तो विजिबल इज द वर्ड की वो जादू, जिसको हम जादू समझते हैं, बट वो क्या था? अल्लाह का मौजज़ा, जो बिल्कुल साफ नजर आता। ये क्यों दिए अल्लाह ताला ने मौजज़े उनको? ताकि, क्योंकि वो जादू का दौर था ना। और जादू कैसा होता है? जादू तो बहुत ही टेम्पररी, हाथ की सफाई, नजर की सफाई होती है। दैट्स इट। कि नजरों पे आपकी नजरों पे एक पर्दा डाल दिया जाता है, थोड़ा सा हेलुसिनेट हो जाते हो आप, या कोई तरकीब, कोई ट्रिक्स होती है जादूगरों की। लेकिन ये जादू नहीं था, ये खुली दलील, सुल्तानुम मुबीन था। ये इसलिए दिया अल्लाह ताला ने
تاکہ اس دور میں جس میں جادو اتنا کامن اور اتنا عام تھا، اس دور میں لوگ ایمان لائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے میسج پر لوگ ایمان لائیں گے۔ وہ کیا میسج ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بھیجتے ہیں؟ سلطان مبین۔ ٹھیک ہے، پھر کہاں تھے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کی طرف کیوں بھیجا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے، 39 بتائیے فرعون کون تھا؟ ظالم بادشاہ، ہاں، ایسا ظالم بادشاہ جو بہت زیادہ تکبر کرنے والا، تکبر کا پتلا تھا۔ اتنا اس کے تکبر کا لیول بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں اور سب سے اعلی رب ہوں۔ اور وہ چاہتا تھا کہ ہر ایک اسی کی عبادت کرے، اس کے آگے جھکے اور اس کی بات مانے۔ اور اس کا ظلم کس پر سب سے زیادہ تھا؟ بنی اسرائیل کو اس بنی نے کیا اسرائیل بنا کے رکھا تھا؟ غلام بنا کے رکھا کام تھا، سلیوز بنا کے رکھا تھا۔ اور وہ ان بنی اسرائیلیوں پر کیا کرتا؟ بہت ظلم کرتا، انہیں ستاتا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور ان سے کام کرواتا۔ اگر وہ کام نہ کرتے تو پھر وہ کیا کرتا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کیلے ٹھوک دیتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ مجھے کس کا ساتھ دے دیجیے؟ ان میرے کے بھائی بھائی کا ساتھ دیجیے۔ میرا بھائی کون؟ ہارون علیہ ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام۔ میرے بھائی کو بھی اللہ میرے ساتھ ہی میرا سپورٹر بنا کر بھیج دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ، ان کی دعا پر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ بھیجا، کریکٹ۔ نیکسٹ آیت نمبر 39۔ فتولا، پھر اس نے منہ موڑ لیا۔ کس نے منہ موڑ لیا؟ فرعون نے۔ کس سے منہ موڑ لیا؟ حقیقت سے، سچائی سے۔ بے رکنی ہی، ہاں، اس نے منہ موڑ لیا سچائی سے، حقیقت سے۔ کون سی سچائی، کون سی حقیقت؟ کہ اللہ ہی رب ہے۔ رب ہے اور وہ الہ بھی ہے، عبادت کے لائق بھی ہے۔ وقال، اور فرعون نے کہا، ساحر او مجنون، کہ یہ موسیٰ یا تو ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، او یا تو وہ مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو فرعون اس حد تک اپنی حکومت میں سرکش ہو گیا تھا کہ اس کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا میسج، موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا میسج نظر نہیں آیا۔ اس کو اللہ کی بھیجی ہوئی سلطان مبین یہ معجزے نظر نہیں آئے۔ تو اس کے آنکھوں پر کس چیز کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا حق کا؟ کفر اور انا کی وجہ۔ یس، انا، تکبر کی بہت بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے آنکھوں پر، جس کی وجہ سے اس نے حق کا انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔
تو اس سے ہم کو کیا لیسن ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کا پیغام، حق کا میسج ہر ایک تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو یا کتنا ہی نیک انسان ہو، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو۔ آپ نارتھ اینڈ پر چلے جائیے، ارتھ کے نارتھ پول پہ چلے جائیے یا ساؤتھ پول پر چلے جائیے، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج ہر جگہ پہنچایا۔ بس اب ہمارا کام ہے کہ ہم لبیک کہیں اور اللہ کے کلام کو قبول کر لیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا